अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लेसन वन के लेवल वन की लेसन नंबर 15A में इंशाल्लाह करेंगे। इसमें हम इस लेसन में सूरह नसर और ग्रामर में जो है फेल अमर और नहीं हम इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो मैं सबसे पहले तिलावत कर लेता हूँ सूरह नसर की। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु इन्नहु कान तव्वाबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जैसे आपको बताया कि ये सूरह ताहा की आयत हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम पे जो है वो अल्लाह ताला ने जो उनका कलाम था जब कोई तूर पे हुआ था, तो उन्होंने जो दुआ की थी, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और दूसरी जो आयत है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 32 है। ये अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की थी और फरिश्तों ने उससे सवाल जवाब किए थे। तो उसके बाद जो है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पेश किया और उन्होंने इस्माम बता दिए, तो फिर जो फरिश्तों ने बात की थी वो कहते सुब्हानका ला इल्म लना, नक से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना मा अल्लमतना, जितना आपने हमें दिया है। इन्नका अंत अलीमुल हकीम, के सब कुछ जानने वाले और सब कुछ समझने वाले, इसके पास कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला करम होता है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो है वो इस इल्म की तरफ जो कि अल्लाह की किताब का इल्म है उस तरफ आ सकें, उसके ऊपर गौर व फिक्र कर सकें ताकि हम उस पर अमल कर सकें। हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह नसर जैसे पहले बताया गया है, ग्रामर में हम फेल अमर नहीं करेंगे। और इसमें हम 3 अफ़ाल लेंगे, फ़ाला, जाला, फ़ता, जो कि बेसिक अफ़ाल हैं और इनको समझने की कोशिश करेंगे अमर नहीं क्या है। कुछ नुकाते तालीम लेंगे। 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में 9444 बार आए हैं। इस सूरह का तारफ़ ले लेते हैं कि सूरह नसर का जो नज़ूल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दरमियान 3 महीने का, 3 महीने से कुछ दिन का फ़र्क है। ये सूरह जो थी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान है कि ये कुरान पाक की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल, आयात नाज़िल होती रही लेकिन मुकम्मल सूरत नाज़िल नहीं हुई मुस्लिम की रवायत के मुताबिक। और इस सूरह में जो एक पैगाम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ये था कि आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और इस सूरह में ये तालीम दी गई जो बड़ी अहम चीज़ है, जो कि हम में से हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इतना बड़ा मिशन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीट किया, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या उनको नसीहत की कि इसमें जो काम की तकमील के बाद जो एक मिशन जो दिया गया था उसको मुकम्मल करने के बाद आपका रवैया क्या होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए उस अचीवमेंट के बाद। क्योंकि वहीं पे जो है वो इंसान ठोकर खाता है और समझता है कि ये मेरी वजह से है, या में तालीम नहीं है, अल्लाह की वजह से है। ये जो फतह हुई, ये जो नुसरत हुई, ये लोग दीन में, और ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने आपको मौका अता फरमाया। अगर मुझे या आपको ये मौका मिल रहा तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका अता फरमाया। ऐसे अल्लाह, ये हमें तालीम जो है इस सूरह मुबारक में मिलती है। इस सूरह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया दिया गया था कि जब इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाए और लोग अल्लाह के दिन में फौज दर फौज यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल होने लगे, जिसके मानी है कि वो काम मुकम्मल हो गया जिसके लिए आप दुनिया में भेजे गए थे। इसके बाद जो आपको हुक्म दिया गया कि आप अल्लाह की हमद और तस्बीह में मशगूल हो जाएं, और उसके फजल से आपने इतना बड़ा काम अंजाम देने में कामयाब हुए हैं, तो उससे दुआ करें कि इस खिदमत की अंजाम दही में जो भूल चूक या कोताही भी आपसे हुई है वो उसको माफ़ कर दें। तो ये जो है वो उसका थीम है मेनली। और इस मुकाम पर आदमी गौर करके देख सकता है एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा के दरमियान कितना अजीम फ़र्क है। किसी दुनियावी रहनुमा को अगर ज़िंदगी में वो इनकलाब बर्पा करने में कामयाबी नसीब हो जाए जिसके काम के लिए वो उठा हो, तो उसके लिए जश्न मनाने और अपनी क़यादत पर फ़ख्र करने का मौका मिले। ना भी हो तब भी लोग फ़ख्र करते हैं, जैसे ये कि क्या हमने क्या जो है वो आसमान से तारे तोड़ के लाए, हम नहीं किया है और कुछ कर नहीं सकता था। मामूली मामूली अचीवमेंट होती है, उसको बार बार रेफर किया जाता है और कभी नहीं कहा जाता कि ये अल्लाह का करम था कि जिस वजह से ये बात मुकम्मल हुई। यहाँ पे अल्लाह के पैगम्बर को हम देखते हैं कि 23 साल के मुख्तसर मुद्दत में अपनी एक पूरी कौम के अकायद, अफकार, आदात, इखलाक, तमद्दन, तहजीब, माशरत, मईशत, सियासत
اور حربی قابلیت کو بالکل بدل دیا. کہ پوری جو مثلا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث کا مطالعہ کریں, حدیث کا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. حدیث میں جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے کہ کن مرحلے سے گزر کے جو ہے نا یہ دین ہم تک پہنچا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل کیا تھے, کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لیا, اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہجرت بھی کی, طائف بھی گئے, جنگیں بھی لڑیں, غزوے بھی کیے, پھر جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور اس جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے. مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں, بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اسے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. جو مین میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اچیومنٹ ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ کی حمد اور تسبیح کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کثرت سے پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ پڑھنے شروع کر دی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے لیے علامت مقرر کر دی گئی ہے, جب میں اس کو دیکھوں تو یہ الفاظ کہوں. وہ علامت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ سورہ جو ہے ایک علامت کی ہے, اس میں یہ تسبیح بھی ہے, حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے, تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں جس کا حکم دیا گیا تھا. آتے ہیں ہم سورت کی طرف. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. از اور اذا دونوں کا مطلب ایک ہے, جب. یہ قرآن پاک میں تقریباً جو ہے وہ دونوں اگر ملائیں تقریباً 650 بار یہ قرآن پاک میں 650 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. تو اس کے بعد جا آیا, جا یہ ماضی میں ہے, جا آیا, جے فعلا کیا, ایسے جا آیا. لیکن اس جب اس سے پہلے آئے گا تو یہ ماضی سے مضارع میں چینج ہو جائے گا. تو یہ جب آ جائے گی یا آ جاتی ہے تو یہ ہوگا جب آ جائے, یعنی کہ جب مدد آ جائے تو یہ مضارع میں تبدیل ہو گیا. تو اس کے بعد جو بھی اپنا ماضی آئے گا وہ مضارع میں چینج ہوگا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. وَإِذَا جَاءَ, جب آ جائے نصر اللہ, اللہ کی مدد. نصر اللہ, نصر مدد, اللہ نصر اللہ ہی, اللہ کی مدد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا اس قیامت میں کوئی اختیار نہیں ہے. پوچھا تھا نا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جو ہے اس سے پہلے تو لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا تھا, تو اتنی جلدی گھبرا گئے ہو. تو یہ اللہ کی ہوتی ہے, کب اللہ تعالیٰ نے وہ فتح دینی ہے, وہ جو ہے وہ نصر اللہ کی مدد آنی ہے. نہ ان کا نصرت الہی میں کچھ کردار ہے, نہ اس کی نصرت سے ان کو ذاتی کوئی دخل ہے, نہ ان کی ذاتوں کا کوئی حصہ ہے. ہاں یہ نصرت ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ان شخصیات سے نہیں باہر سے آتی ہے, اور ان کے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ اللہ کی یہ نصرت بظاہر ان کے ذریعے سے لاتا ہے اور ان کو اس نصرت کا چوکیدار مقرر کرتا ہے اور اس نصرت اور فتح کے امین ہوتے ہیں. یہ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید نے اس کی تشریح میں, اس کی تفسیر میں یہ چیز لکھی ہے. تو نصرت اور مدد ایک ہی چیز ہے. نصرت یا مدد اللہ تعالیٰ کی. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری کوشش سے کام نہیں ہوتا, لیکن کوشش اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ نیکی سے بچنے یا برائی سے بچنے یا نہیں کرنے کی جو ہے وہ صرف اللہ کی مدد سے ہے. کوئی کام بھی غیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوتا, اور اس کی مشیت کے سے نہیں ہوتا, اس کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. رب ہے نا, وہ مالک ہے, تو اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن کوشش جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے, پاؤں اٹھائے چلے. تو جو کوشش انسان کرتا ہے, جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. فتح اور فتح یعنی فتح کا مطلب ہے کھولنا, افتح یعنی کھول, افتح الباب, دروازے کو کھولو, افتح الباب. اور فتح کا دوسرا مطلب جیت یا کامیابی. اگر آپ اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکلی جائیں تو جب پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو قلعے بنے ہوتے تھے. تو جب فوج جو تھی, جو قلعے والی فوج ہوتی تھی, وہ دیکھتے تھے کہ ہم فیس نہیں کر سکتے جو حملہ آور ہے ان کو, تو وہ قلعوں میں بند ہو جاتے تھے. وہ قلعوں میں بند ہو کے اپنا ڈیفینڈ کرتے تھے, اور بڑی بڑی مدت تک جو ہے وہ باہر والی فوج جو ہے اس کو قلعے سے باہر روکے رکھتے تھے. لیکن جب بھی جس طریقے سے کبھی بھی وہ قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتی تھی فوج, تو جیسے وہ جو ہے پھر وہ جو ہے اس کو دوسری فوج کی شکست ہوتی. جیسے خیبر کے موقع پہ ہوا تھا, تو خیبر موقع قلعے کا دروازہ کھولنے میں مسلمان کامیاب ہو گئے, تو خیبر کا قلعہ جو تھا
وہ فتح ہو گیا. تو کھولنا جو ہے وہ فتح ہے. جب وہ کھل گئی تو فتح ہو گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، وہ فیصلہ کن فتح جس کے بعد ملک کی کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل نہ رہے. یہ موقع یہاں پہ الفتح یعنی خاص فتح. یہ خاص فتح کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں؟ تو یہ فتح مکہ تھی جو کہ 8 ہجری کو ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا آگے کی آیت کی جو آتی ہے نا کہ پھر جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مکہ اور مدینہ کے ساتھ جو کمپٹیشن ہو رہا ہے اس میں کون فاتح ہوتا ہے، تو پھر اس وہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب قوت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قوت اسلام کی ہے، قوت اللہ کی ہے. تو پھر وہ اس طرف جو ہے وہ لوگ جو رکے ہوئے تھے انہوں نے جو رجوع کر لیا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آج کل جو فلسطین کی غزہ کی صورتحال ہے، ہم سب کی دعائیں ہیں، اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مساجد میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، خصوصی طور پہ قنوت پڑھی جا رہی ہے، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم کیا وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. تو اگر ہم غزہ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو کیا بھی ہے، حملہ بھی کیا ہے، فیس بھی کیا ہے، فیس کر بھی رہے ہیں. ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، پلس ہم اسٹرگل بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو ابھی جو ہے نا یہاں انٹرنیشنل جو ہے نا گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوا ہر کام، ہماری کی ہر بات جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے. جیسے جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے، مثلا ریکنسٹرکشن کے لیے بھی، ہاسپٹلس کے لیے بھی، کھانے پینے کے لیے بھی، کیونکہ انفراسٹرکچر ان کا بالکل تباہ ہو گیا. تو اس میں میں اور آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اس پرٹیکولر موقع پہ، یہ کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. یعنی کہ ہم دیکھیں کہ اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں. اب کے کام میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اور صلاحیت ہوتی ہے. اس کا دین کا استعمال کریں ان کے لیے، ایسی دین کی خدمت کے لیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک وقت دیا ہے نا دنیا میں، تو کس لیے دیا ہے؟ کہ اللہ زی خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہیے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ہم اپنی زندگی میں بہترین عمل کی طرف آئیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو اس کے لیے آپ پیسہ بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں. اور سب سے بڑی، سب سے اہم چیز اللہ کے دین کی خدمت ہے. اللہ دین کی سربلندی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تھے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع مل رہا ہے، دے رہا ہے، تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا. ہمیں آگے بڑھ کے کرنا چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. تو میں ایسا ریپیٹ کیجیے گا جی تنویر بھائی. اذا جی جی. جاء، اذا جاء، جب آ جائے، جب آ جائے، نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، والفتح، والفتح، اور فتح. اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. تو میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. اذا جاء جب آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد والفتح. اور فتح. جزاک اللہ خیر. آگے دیکھتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں اس آیت کا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ. وا اور رائت، یہ دو لفظوں کو جو ہے وا اور رائتا. رائتا آپ دیکھیں، جیسے فالتا آپ نے کیا، جالتا آپ نے بنایا، میتا آپ نے سنا. تو یہ بالکل یہ رائتا آپ نے دیکھا، آپ دیکھیں. ورائتا اور آپ دیکھیں. اچھا رائتا میں آپ نے دیکھا ہونا چاہیے نا. یہ دیکھیں کیسے آ گیا کہ جو اذا ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا اس کا اثر اس پہ پڑا، اور یہ ماضی سے مضارع میں چینج ہو گیا. اس کا امپیکٹ جو ہے یہ اس کے بعد دوسرا ورب آ رہا ہے اس پہ بھی آیا. تو واہ کے ساتھ جو اذا کا اثر آیا تو وہ آپ دیکھیں گے یا آپ دیکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ مضارع بن گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور رأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو. انسان جو ہے الناس آدمی ہے اور ناس لوگ ہیں. یہاں الناسا خاص لوگ، خاص لوگ تھے عرب کے قبائل جو مدینہ کے آس پاس رہ رہے تھے، مکہ کے آس پاس رہ رہے تھے. اب ان کو ان سے مراد ہے اور رأیتا الناسا، تم لوگوں کو دیکھو. کیا لوگ کیا کریں گے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. داخلہ، داخل ہونا، یدخلون اس کا مضارع ہے، داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوں گے، دونوں اس کی میننگ ہے. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، وہ سب داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ پورے قبائل داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. افواجا فوج در فوج. دخول خروج جو اگر آپ سعودی عرب سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
یہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آنا اور جانا جو ہوتا ہے، دخول جو ہے وہ اندر آنا، خروج جو ہے وہ باہر، خروج لگ گیا یعنی باہر چلا گیا، دخول یعنی کہ اندر آ گیا۔ دین کے دو معنی ہیں، دین کا ہوتا ہے مطلب بدلے کا دین، جیسے آخرت کا دین، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دین کا، اور دوسرا مطلب دین اسلام، یعنی دین اسلام یعنی جو پورا ایک نظام ہے، جو اسلام کا نظام ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کی پوری جو معاشرتی معاشی اخلاقی پورا جو ہے سیٹ اپ ہے، اس کو ہم دین کہیں گے۔ تو ہم جو ہے وہ دین سے، جس میں تجارت بھی شامل ہے اور باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں، اگلی سلائیڈ میں آ رہا ہے انشاءاللہ اور اس کو ایکسپلین کریں گے۔ فی دین اللہ کے دین میں، یعنی کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اور شہادت پڑھ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ افواجا، یعنی اب جو کیفیت یہ ہے کہ ایک ایک نہیں آ رہے، گروہ کے شکل میں آ رہے ہیں۔ اچھا دین پہ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ عیسائیت ایک دین مذہب ہے، دین نہیں ہے، کہ اس میں عبادات ہیں، اس میں تجارت معیشت اور سیاست کے قانون نہیں ہے۔ کمیونزم ایک جو ہے وہ نظام ہے جو صرف تجارت معیشت اور سیاست ہے، اس میں کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عبادات نہیں ہے۔ اسلام ایک دین ہے جس میں عبادات بھی ہیں اور تجارت معیشت سیاست ہر ایک چیز کے زندگی کے ہر پہلو کے لیے قوانین موجود ہے۔ مکمل دین ہے، اس کو کہتے ہیں مکمل دین ہے اسلام، کہ اسلامی دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیت سے، یعنی کہ زندگی کا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے، بشرطے کہ اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ افواجا، فوج در فوج، قرآن پاک میں 7 دفعہ ہے۔ فوج کی جمع جو ہے افواج ہے، فوج کا مطلب گروہ۔ ورائیتا، اور آپ دیکھیں، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج۔ اچھا، فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ آپ کے جو پاور جو ہے وہ اس میں آپ کے پاور میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جب فتح ہوئی تو کیا ہوا کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی اسٹرگل ہوتی ہے نا، مسلمان جو ٹیریٹری قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، لوگوں کے ذہنوں کو قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ان کو اللہ کے دین کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ پرسنل مثالیں میں آج اس میں واٹس ایپ وغیرہ میں جو میسیجز جو ہمیں ملتے ہیں، وہ لوگ جو کہ غزہ میں مسلمانوں کے اس میں قبضے میں تھے، خواتین، یا وہ جب وہ جا کے اپنا وہ ڈسکرائب کرتے ہیں تو بڑا پازیٹیو ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ یہ کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، یعنی کہ دے آر ریئلی کنوینس، یار یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے افغانستان کی قید میں دیکھا کہ جو صحافی خواتین وغیرہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں قبول کیا، اسلام کی مبلغہ بنی وہ، یعنی ان کے رویے کی وجہ سے، کیونکہ وہ جو ہے وہ لوگوں پہ قابو نہیں کرتے، لوگوں کے ذہنوں پہ قابو کرتے ہیں، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، اور اپنے اخلاق بلند رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو یہ ہے کہ فتح اور نصرت نتیجہ کیا ہے کہ لوگ دین میں داخل ہو، اور یہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل میں، کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو لوگ جو ہے وہ دین میں دین کی طرف آئے، کہ ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں۔ اگر ہماری کوئی سیاسی پارٹی ہے، سیاسی گروہ ہے، کوئی بھی گروپ ہے، تو ہمارا مقصد بہت ڈیفائن ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف۔ یہ مین مقصد ہے۔ اس کے لیے جو ہے نہ پاور ہنگری ہونے چاہیے، نہ کسی اور چیز کا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ مقصد ہے۔ اگر حکومت ہے تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اس جو معاملات ہیں ان کو سپیڈ اپ کیا جائے۔ اس میں پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرسنلی کہ ہمارا کتنا وقت، پیسہ دعوت اسلام میں لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پوٹینشیل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہوا ہے نا ہمیں، یہ زندگی وقت ہی ہے نا جو ہمیں دیا ہوا ہے، اور ہمیں وسائل دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں اسکلس دی ہیں، صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ اور ہمیں ایک بجٹ بنانا چاہیے کہ ہمارا یہ کام کہاں لگ رہا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ہمارا کام جو ہے نا وہ آخرت کے لیے لگے، دنیا کے لیے بھی لگے، لیکن اسی پروپورشنل کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی تو محدود سی زندگی ہے نا جی، آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، انفینٹی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ایون برزخ کا پتہ نہیں ہے کتنی مدت رہنا ہے۔ تو وہاں کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ وہاں کے لیے ہم نے کیا تیار کیا۔ تو ہمارے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ابھی جو ہے اس کو بجٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے اکٹھا کر سکیں۔ تو اس باغ میں کیا ملتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تفہیم القرآن میں ان کی جو سورہ مبارکہ بہت اچھی تشریح ہے، میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب لوگ ایک ایک دو کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مکہ میں یہی تھا نا، مدینہ میں بھی یہی زمانہ رہا۔ تو جب یہ مکہ فتح ہو، اس کے بعد جو ہے پھر صورتحال مختلف ہوئی، وہ وقت آ جائے کہ پورے کے پورے قبیلے، اب جب مدینہ منورہ میں مسلمان ہیں تو قبیلے جو ہے مسلمان ہوئے، اس وقت مکہ میں نہیں ہوئے، مدینہ جب فتح مکہ ہوئے تو پھر وہاں پہ قبیلے مسلمان ہوئے۔ وہ وقت آ جائے کہ پورے قبیلے، بڑے بڑے علاقے کے باشندے، کسی جنگ، کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہو جائیں،
یعنی انیشیٹو آگے بڑھ کے مسلمانوں نے خود آ کے کلمہ پڑھنے لگے، تو یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال کو سال وفود کہا جاتا ہے۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یعنی کہ جو ہے وہ دین اسلام میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ وقت جو ہے وہ آیا اور سب نے دیکھا اس کو، اور اسی کا ریفرنس ہے۔ ایسا ریپیٹ کیجئے گا، ورائیتا، ورائیتا، اور آپ دیکھیں، اور آپ دیکھیں، الناسا، الناسا، لوگوں کو، لوگوں کو، یدخلون، یدخلون، وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں، افواجا، افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج، ورائیت الناسا، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، یدخلون فی دین اللہ، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، افواجا، فوج در فوج۔ فوج در فوج، میں عربی پڑھوں گا، آپ تو ٹرانسلیشن کریں گے۔ ورائیت الناسا اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا۔ فوج در فوج۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ فا پس سبح، پاکی بیان کیجئے، سبح پاکی بیان کرنا، اس میں یہ سبح سبحان اللہ سے ہے۔ ہم نے آلریڈی سبحان اللہ جو آلریڈی نماز میں بھی، اس میں تسبیحات میں بھی، اذان میں بھی پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل اور آئے گی اس کے سامنے۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور اس کے کلمے کو بلند کرنا تمہاری کسی صحیح کوشش کا محتاج یا اس پر منحصر نہیں، اور اس کے برعکس تمہارے دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری صحیح اور کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت پر منحصر تھی۔ وہ اپنے بندے سے، جس بندے سے چاہتا ہے اپنا کام لے سکتا تھا یا لے سکتا ہے، اور اس کا احسان ہے اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں سے اپنے دین کا بول بالا کرایا۔ ایک بڑی پیاری سی مثال جو ہے ہمیں تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے ہجرت کے لیے نکلے تھے تو غار ثور میں گئے تھے، اور غار ثور میں جو ہے وہ جو قریش تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تھے۔ تو آپ بتائیں پروٹیکٹ کس نے کیا تھا؟ پروٹیکٹ سب سے کمزور مکڑی کا جالا، اور سب سے جو ہے وہ رحم دل کے سنگ مسکین کی سا پرندہ فاختہ، اس کے انڈے تھے اور وہ تھے، اس نے پروٹیکٹ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اگر کوئی یہاں آئے ہوتے تو یہ فاختہ بھی اڑ جاتی ہے، جالا بھی ٹوٹ جاتا ہے، نہیں یہاں پہ نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کام لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے کمزور ترین مکڑی کا جال ہے، ان کے دماغ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسٹرب کر دیا، اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، کنکلوژن ڈرا کے کہ نہیں یہاں پہ نہیں ہو سکتے، وہاں پہ تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ کس سے کس وقت کیا کام لیتا ہے، یہ سبحان اللہ اس کی مشیت ہے، وہ اس کو کر سکتا ہے۔ سبح بحمدی، باقی بیان کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ، رب کا اپنے رب کی، واستغفروا، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کمزوری ہے، نہ کسی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ میں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اور اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو بیماری، نیند، موت نہیں آتی، اور 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ بے حمدی کا، یہ دو ورڈ ہیں، بی اور حمد، بی ساتھ، حمد تعریف کے، بے حمدی کا تعریف کے ساتھ۔ ہم تعریف بھی ہوتی ہے، ہم شکر بھی ہوتا ہے، دونوں ہم نے الحمد میں پڑھا تھا نا کہ حمد کا کیا ہے، شکر اور تعریف۔ تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تعریف کے ساتھ۔ اب ہم کیا ہے، ہم کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے، اس ود ریفرنس ٹو نصر، اس صورت کے ہوگا کہ اس عظیم کامیابی کی طرف تمہارے دل میں یہ کبھی خیال کا شائبہ تک نہ آئے یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، اور بلکہ یہ اس کا سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھو اور اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اگر فضل و کرم سمجھیں گے نا تب شکر ادا کریں گے،
اگر اپنی کہیں گے یس میرے زور بازو سے یہ میں نے کیا ہے، تو پھر شکر نہیں ادا کریں گے، تو پھر اپنی تعریف ہی کرتے رہیں گے، کہیں گے نہیں یہ میرے رب کا کرم ہے، تو پھر نشان الحمدللہ کہتا ہے۔ اور قلب و زبان سے اس کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتا ہے، سب بھی بحمد ربی کا، پاکی بیان کرو کہ یہ سب جو ہے وہ میرے رب کی طرف سے، اس کی پاکی بیان کرو۔ اس میں اسباق ہیں کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، وہ اللہ ہے ہمارا۔ اور 99 ناموں کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ۔ 99 ہمیں یاد بھی کرنے چاہیے ماشاء اللہ۔ جو سورہ آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں، سورہ عشر کی آخری آیات میں بھی آتے ہیں، اور سورہ حدید کی شروع کی آیات میں بھی آتے ہیں، تو اس میں ایک اپنا لطف ہے ان کو آیات مبارکہ کو پڑھنے کا۔ فسبح بحمدی، اور پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے دیکھنا ہوتی ہے، اگر اللہ سے شکایت یعنی سبحان اللہ کی نفی ہے، وہ تو سچی تعریف اور حمد نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہو تو میں کہاں تعریف کروں گا؟ نہیں، ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے۔ وہ جو بھی مجھے کانٹا چبھتا ہے نا، وہ اس کی مشیت سے چبھتا ہے۔ وہ یہ کہ شاعر نے کہا تھا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو یہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں انسان کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہوتا ہے، تکلیفیں بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے، تسبیح زیادہ ہے نماز میں، اور اس کے بعد حمد، یعنی کہ انسان جو ہے نماز میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم یہ پڑھتا رہتا ہے۔ نماز مکمل نہیں ہوتی سجدے میں اور رکوع میں تسبیحوں کے بغیر۔ ربی کا، اپنے رب کی، رب کے بارے میں ہم نے خاصا پچھلی جو پروگرام ہے ان میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ہے کہ رب جو ہے وہ ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، مالک ہے، خالق ہے، پرورش کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا رب السماوات والارض ہے، جو کوئی زمین و آسمان ہے سب اس کا مالک ہے۔ وہ استغفر، وہ 3 الفاظ ہیں، واو اور استغفر، بخش طلب کیجیے گا، ہو اس کی یعنی اللہ کے، وہ استغفر ہو، یہ ملائیں گے تو کہے گا وستغفر ہو، علیحدہ لکھیں گے تو استغفر ہو، ملائیں گے وستغفر ہو، اور بخشش طلب کیجیے اس کی۔ اور اس میں جو ڈیٹیل میں ملتی ہے تفہیم القرآن میں، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کے کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی ہوئی ہے وہ سے چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ ہے ادب جو اسلام اپنے بندے کو سکھایا گیا، اسلام نے اپنے بندے کو سکھایا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اللہ کے دین کے خواہ کیسی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، میں یہ کہوں چھوٹی سی چھوٹی بھی شامل کر لیں تو اس کی راہ میں خواہ کتنی قربانی اس نے دی ہو، اس کی عبادت اور بندگی بجا لانے کے لیے خواہ کتنی جان فشانی اس نے کی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا میں نے اس کو پورا ادا کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں نا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق جو ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بلکہ اس کے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی اسے درگزر فرمائے اور میری حقیر سی خدمت کو قبول فرما لے۔ یہ ایک رویہ ہے جو یہ ہمیں اس سورہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے رویے کیا ہونا چاہیے۔ رویہ بہت اہم چیز ہوتی ہے انسان کی، اور رویے انسان کو اوپر سے نیچے لے کے آتا ہے۔ یہ رویوں کی تبدیلی ہے، یہ پیرامائڈ شفٹ ہے، انسان کی سوچ کو تبدیل کرنا، یہ پیرامائڈ شفٹ ہے، اور یہ سورہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے کہ اچیومنٹ کے بعد رویہ کیا ہونا چاہیے۔ رویہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کے اذن سے، اس کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا۔ استغفار کہ اللہ ہمارے کام میں کوئی کمی رہ گئی ہو گئی ہوگی، ہماری تسبیح ہماری ہم دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار ہے۔ جب کوئی نیک کام کے توفیق ملے تو جو ہے وہ 3 چیزیں کرنی ہے، تسبیح، حمد اور استغفار، تسبیح، حمد اور استغفار، تو یہ چیزیں کرنی ہے۔ تو میں سے رپیٹ کیجیے گا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِی، فسبح بحمدی، پس پاکی بیان کیجیے بس باقی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ تعریف کے ساتھ ربی کا، رب کا، اپنے رب کی، اپنے رب کی، وَاسْتَغْفِرْہُ، واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجیے اس سے۔ اور بخشش طلب کیجیے اس سے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ،
فسبح بحمد ربک واستغفر، بس پاکی بیان کیجئے ایک تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے. بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجیے جزاک اللہ اس سے. خیر. آخری اس آیت کا حصہ ہے انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. ان یہ ہم نے کی تھی، انہو، انہم، انقا، انی، انکم، اننا، انہا، یعنی کہ عورت کے لیے انہا. یہ ہم نے ضمائر جو لگائی تھی انا کے ساتھ بھی کیا تھا. 1534 بار آیا قرآن پاک میں. تو اس وجہ یہ ہمیں ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے اس کو. انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، اننی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم سب، انہا بے شک وہ عورت. تو یہ ہمارے ذہن میں بٹھا. انہو بے شک وہ، کانا، کانا کا اصلی جو ہے نا میں نے کانا کا تھا ہے، کانا کا اصلی میں نے کیا ہے تھا. کانا کنتم یہ تھے، تو یہ کننا، یہ سارے جو الفاظ نے پڑھے ہیں کانا کی پوری گردان بنتی ہے. اس کا اصلی کیا ہے کانا تھا. لیکن یہاں پہ ہے لکھا ہوا ہے. کیوں کہ جب یہ اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب ہے. اللہ کے لیے تھا نہیں آتا، اللہ کے لیے ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کے لیے کیا آئے گا کانا ہے کہ انہو کانا بے شک وہ ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. تاب مطلب ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا، پلٹنا. اور تائب جو ہوتا ہے پلٹنے والا، یعنی تائب ہو جاؤ نا، یعنی پلٹ لو، توبہ کر لو، یہ تائب ہونا، توبہ پلٹنا، واپس آنا. تو تواب کیا ہے بار بار پلٹنے والا. تواب کیا ہے یہاں بار بار پلٹنے والا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو توابا. تو یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے تواب ہوگا بار بار پلٹنے والا، معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا. اور بندے کے لیے ہوگا بار بار توبہ کرنے والا. اللہ کے بندے کے لیے پلٹنا کیا ہوگا بار بار توبہ کرنے والا، اللہ کے لیے بار بار توبہ قبول کرنے والا. تواب دونوں کے لیے استعمال ہوگا. انہو کان توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. تواب کی جمع توابون اور توابین ہے. یہ 12 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اس کی تشریح جو تفہیم القرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت اور ریاضت اور خدمت دین کو بڑی چیز نہ سمجھے، بلکہ اپنی جان رائے خدا میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دینے کے بعد بھی. اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، کامیابی ہو، تو اسے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل کا نتیجہ سمجھیں، اور اس فخر پر مبتلا ہونے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ استغفار کریں. یہ پورا اس کا جسٹ ہے پوری سورہ مارکہ کو جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. انہو انہو بے شک وہ، بے شک وہ، آنا کانا ہے، ہے، توابا توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہو کان توابا. 2-3 آیات مبارکہ میں آپ سے رکھنا چاہ رہا ہوں. سورہ زمر کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ کی کتاب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر. پھر دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کے چلو اس راہ میں، اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، اور جس وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور جو تیار کی گئی ہے، مہیا کی کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. سورہ نو کی بڑی پیاری آیات ہے، اور اس میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کریں ان کو کہ وہ کیا کریں جب سارا اس میں تھا. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو پس میں نے کہا مغفرت مانگو اپنے رب سے. انہو کان غفارا، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے. تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ حضرت عمر کے زمانے میں تھا
تو انہوں نے جب کہا نہیں جی استغفار کریں، ایک بار اس طرح ملتا کہ جو بھی بات ہوتی ہے کہ جی استغفار کریں استغفار کریں، انہوں نے کہا جی آپ نے اس پہ بھی استغفار کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا آپ نے یہ سورہ نوح کی آیات نہیں پڑھی، اس میں نوح علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا. تو یہ جو ہے وہ استغفار بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو رک جاتے ہیں نا رزق بھی اور معاملات بھی، یہ بھی انسان کی جو ہے نا گناہوں کی وجہ سے، تو استغفار اس کو دور کرنے والا ہے. وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا تستغفروا ربکم انہ کان غفارا، بس میں نے کہا مغفرت مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر خوب بارش برسائے گا. یمددکم بالاموال والبنین، اور تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا. وجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے نہریں جاری کرے گا. یعنی کہ کیا ہوگا، بارش برسے گی، مال اولاد اور مال ملے گا، باغات ملیں گے، نہریں ملیں گی. یعنی سبحان اللہ، یعنی کہ یہ استغفار کی بڑی قوت ہے، اور اس کو کبھی انسان کو بھولنا نہیں چاہیے. کوئکلی جو ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں کوئز کو. اذا جاء، جب آ جائے، جب آ جائے نصر اللہ جی اس میں کیا ہوگی، اللہ کی نصر، مدد، اللہ کی مدد. کس ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا؟ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کون سی ہجری تھی؟ 8 ہجری میں. مکہ فتح 8 ہجری میں ہوا تھا. دین کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہے، ایک تو بدلہ ہے نا، دوسرا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. ڈی اس کا جواب ہوگا. افواجا، تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا، فوج در فوج یا گروہ در گروہ. بی اس کا جواب صحیح ہے. سورہ نصر میں فتح کا معنی کیا ہے؟ فتح کا مطلب معنی کیا ہے؟ فتح کا مطلب یہ ہے، ہم نے کیا کہا تھا، فتح کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اسلام کو قبول کرنا، اسلام کو دین کی طرف آنا، یہ مطلب ہے اس کا. اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ کس کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ نقاص کی نفی، کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اور وستغفرہ واو اور استغفرہ، مغفرت طلب کیجئے اس سے. ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. استغفرہ توابا ہاں جی، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. توابا بہت زیادہ توبہ کرنے والا، دونوں میں نہیں ہے نا، کرنا بھی کرنے والا انسان کے لیے، اور توبہ قبول کرنے والا اللہ کے لیے. جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں، شکر کریں، حمد کریں، مغفرت کریں. آل دا فور چاروں صحیح ہیں. تسبیح کریں، شکر کریں، مغفرت مانگیں، اور حمد کریں. حمد میں شکر اور حمد دونوں جو ہے اکٹھے ہیں. اب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور ہم جو ہے وہ اس میں اب جو ہے وہ گرامر کو دیکھیں گے انشاءاللہ.